नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इखलास के मौजू पर बात करेंगे। कुरान मजीद सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 197 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। इरशाद बारी ताला है, हज के महीने जाने पहचाने हैं। जो शख्स इन महीनों में हज का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो किसी किस्म का कोई शहवानी फेल, कोई गुनाह का काम और लड़ाई झगड़ा हज के दौरान न करे। और जो भी नेकी का काम तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। और सफ़र हज पे जाते हुए ज़ाद राह ले लिया करो, और बेहतरीन ज़ाद राह तक़वा है। और मुझी से डरो, तक़वा इख्तियार करो ए अक्लमंद लोगो। हम सब जानते हैं कि हज इस्लामी इबादात में एक बहुत बड़ी इबादत है, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ कायदे और क़ानून हमें बताए हैं। उनकी पाबंदी करना लाजिम है। मसलन नमाज के लिए भी कुछ शुरूत हैं, अरकान हैं, जिनकी पाबंदी नमाज के फ़र्ज़ की अदायगी के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हज के भी कुछ कायदे और तरीके हैं जिनका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। कुछ एहराम की पाबंदियाँ मज़ीद हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती हैं। बहरहाल जब इंसान हज के लिए निकले, अल्लाह के रास्ते में निकले, तो उसे कुछ काम नहीं करने चाहिए और कुछ काम करने चाहिए। यहाँ पर जो काम नहीं करने चाहिए पहले उनका जिक्र किया गया, और जब उन बातों का जिक्र किया गया कि क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक जामे बात कर दी गई कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह यालमु, कि नेकी का जो भी काम तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है, यकीनन जानता है, वो उसके इल्म में है। क्योंकि करने के काम बहुत से हैं, उनकी लिस्ट नहीं दी गई यहाँ कि मसलन तुम नमाज भी पढ़ना, तुम वहाँ पर सदका खैरात करना, तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें उनका जिक्र नहीं। हाँ, हज के मनासिक और रिचुअल्स अलग तौर पे बता दिए गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उसूल है ज़िंदगी का, एक बहुत जामे बात है कि जो भी नेकी तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में आ जाएगी। और ये सिर्फ हज ही के मौके पर नहीं, मोमिन की ज़िंदगी में जो भी अच्छा अमल होता है, जो भी नेकी का काम होता है, वो सारे का सारा अल्लाह के इल्म में होता है। खा वो ज़र्रे बराबर हो, खा वो पहाड़ बराबर हो, वो अल्लाह से ढकी छुपी नहीं। ये चीज़ मोमिन के अंदर एक इत्मीनान पैदा कर देती है। मसलन एक और जगह पर भी फरमाया, वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यालमु, जो भी तुम खर्च करने की चीज़ खर्च करोगे या कोई नज़र मानोगे तो अल्लाह उसको जानता है। गोया अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इल्म हर चीज़ पर वसी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे के दिल में उठने वाले ख्यालात तक से वाकिफ़ है, उसकी ज़बान से निकलने वाले हर लफ्ज़ से वाकिफ़ कि इंसान क्या बोलता है। जो कुछ इंसान सबके सामने करता है उसको भी वो जानता है, और जो छुप के करता है उसको भी जानता है। आलिमुल गैब व शहादा, गैब और हाजिर सब का जानने वाला। कुछ भी ज़र्रे बराबर भी चीज़ कहीं भी इस कायनात में उससे छुपी हुई नहीं। इसी तरह एक इंसान की कोई भी नेकी उससे छुपी हुई नहीं। और इंसान को जब ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह को मालूम है जो भी मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसे अपनी नेकी के लिए बंदों से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन इंसान जब कोई मेहनत का काम करता है, क्योंकि सफ़र हज भी आप जानते हैं कि मेहनत का एक सफ़र है, और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर कहा गया कि जिहादुकुन्नल हज, कि तुम औरतों का जिहाद हज है, यानी एक बहुत मेहनत और मशक्क़त का काम है। अब जब इंसान कोई भी काम करता है तो अमूमन उसका दिल ये चाहता है कि कोई उसके काम को देखने वाला हो, उसकी तारीफ़ करने वाला हो, या उसे उस काम से कुछ हासिल हो। अमूमन जब काम किया जाता है तो उसके शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखे जाते हैं। मसलन बाज़ लोग इसलिए मेहनत करते हैं, भाग भाग कर कोई काम करते हैं, अच्छे से अच्छा काम करते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें। बाज़ लोगों को तारीफ़ का इतना शौक़ नहीं होता, लेकिन वो लोगों के डर से अच्छा काम कर रहे होते हैं, बंदों का खौफ उनसे अच्छे काम कराता है। बाज़ औक़ात उन्हें लोगों से कुछ तवक्कुआत होती, कुछ फ़ायदे चाहिए होते हैं। इसी तरह
بعض اوقات وہ کسی سے کچھ امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں کسی فائدے وغیرہ کی. بعض لوگوں کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ انہیں اس کام سے کوئی عزت ملے، لوگوں میں شہرت ملے، ان کا نام بلند ہو. بعض لوگ کوئی اور جزا یا شکریہ چاہتے ہیں. لیکن ایک بندہ مومن کسی بھی کام کے پیچھے کیا نیت رکھتا ہے، کیا جزا چاہتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، اور اس کا بدلہ بھی وہ اللہ ہی سے چاہتا ہے. اور یہ چیز اس کے اندر نیکی کی صرف ظاہری شکل نہیں، نیکی کی روح بھی بیدار کر دیتی، جو اس کے لیے پھر مستقل طور پر ایک موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتی. انسان جب انسانوں کے لیے کام کرتا ہے تو انسان خود محتاج ہوتے ہیں، وہ اس کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتے. اسی لیے ایسے لوگ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں جن کی بندوں سے توقعات ہوتی ہیں اور بندے ان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے. ہمیشہ ایک فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں، وہ بار بار ہرٹ ہوتے ہیں، بار بار ان کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ جن سے وہ توقعات رکھتے ہیں وہ خود فقیر ہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ خود کمزور ہیں، وہ تمام توقعات پوری کر ہی نہیں سکتے، وہ کچھ دے ہی نہیں سکتے جو بندے بندوں سے چاہتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو یہ بتا کر کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، بھلے کوئی انسان تمہیں دیکھتا ہے یا نہیں، کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں، کوئی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے یا کسی قسم کا تمہیں کوئی مالی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، لیکن جس کے لیے تم نے کیا اس نے دیکھ لیا، اس نے اس کو جان لیا، اور وہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے گا. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، جو معاشرے کے بالکل مجبور طبقات ہوتے ہیں، جو ان ریٹرن کچھ بھی دے نہیں سکتے، لیکن کس جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں، جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. ہم تم سے کسی قسم کا کوئی شکریہ اور کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے. ہم کیا چاہتے ہیں اس کے صلے میں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہی وہ اصل بنیاد ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو نیکی کا کوئی بھی کام کرنا چاہیے. اگر کسی بھی کام کی بنیاد درست نہیں، اس کے پیچھے نیت درست نہیں، اس کی اصل درست نہیں، تو جو اس کے اوپر ہونے والا کام ہے وہ بھی کچھ زیادہ فائدے کا نہیں. قرآن مجید میں مومن کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی. سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بنیاد خوب مضبوط ہے. اصلها ثابت، جمی ہوئی ہے، اسے قرار ہے، استقامت ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے پھل ہر وقت دیتا ہے اپنے رب کے اذن سے، یعنی ہمیشہ مفید ہے، ایور گرین ہے. بندہ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی جڑ، اس کی بنیاد، یعنی اس کے اعمال کے پیچھے اس کی نیت درست ہوتی، اور وہ بہت گہری ہوتی ہے زمین میں، وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں ہوتی، وہ اسے بندوں پر ظاہر نہیں کرتا، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. اسی بنا پر اس کا عمل اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جو آسمان کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے. فروحا فی السماء، وہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی رضا میں، اپنے رب کی خوشی کے لیے جو کام کرتا ہے وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اور ایسا شخص کبھی بھی کسی مشکل اور رکاوٹ کی وجہ سے اپنا کام چھوڑتا نہیں. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے ہر وقت وہ پھلدار ہے درخت، وہ ہر وقت پھل بانٹ رہا ہے. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، جو بھی نیکی کریں، وہ اللہ ہی کے لیے کریں. بندہ مومن کے اندر جب یہ کردار جنم لیتا ہے یا اس کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے عمل میں استقامت پیدا ہوتی، وہ ہر حال میں نیکی کرتا ہے، خواہ کوئی اس سے اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے. وہ پھر کسی سے بھلائی یا جزا کی توقع نہیں رکھتا، وہ اس حال میں بھی اچھا کرتا ہے جب لوگ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ اس کا رب اسے اس کے نیک عمل کا بدلہ ضرور دینے والا ہے. وہ اس اصول اور اس قاعدے کو یاد رکھتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فإن اللہ یعلم، کہ نیکی کا کوئی بھی کام جو تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ بندے نے کام کیا اور اللہ نے جان لیا، کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ جانے یا تعریف کرے اور پھر انسان آگے چلے۔ اور اگر بندے تعریف نہ کرے، تنقید کریں تو وہ بیٹھ جائے، نہیں، وہ کسی آن بھی بیٹھتا نہیں، وہ کسی آن بھی اپنی خیر و بھلائی سے دوسروں کو محروم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہمیشہ پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی مفہوم ہمیں سورۃ الفاتحہ میں بھی ملتا ہے، جو دن کی 5 نمازوں کی ہر رکعت کے اندر ہم لازمی طور پر پڑھتے ہیں۔ ہم ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کے ان جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ یعنی نیکی کا کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ صرف تیرے لیے کرتے ہیں، کسی اور سے تعریف چاہنے کے لیے نہیں، کسی اور سے صلے کے لیے نہیں، کسی اور سے کوئی توقع نہیں، صرف تیرے لیے۔ اور ہم کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، کسی اور سے مدد نہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ بندوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی احسان، کوئی اچھا سلوک کسی کے ساتھ احسان جتانے کے طور پہ کرتا ہے، تو پھر انہی سے توقع رکھتا ہے کہ جب وہ مشکل میں تو وہ کام آئے۔ آپ دیکھیے عام طور پر تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ لوگ دوسروں سے شکریہ یا احترام کی جب توقع رکھتے ہیں اور لوگ وہ نہیں دیتے واپس، تو پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا، لیکن جب ہمیں مشکل پیش آئی تو ہمارے کام ہی نہیں ہے، اس نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں، اس نے ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، وہ تو ہمیں بالکل ہی بھول گیا، وہ تو بہت مطلبی نکلا، بے وفا نکلا۔ اور اس قسم کے بہت سے گلے شکوے انسان اپنے بعض اوقات دل میں رکھتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کے سامنے بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سی خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ غیبت کی وجہ کیا ہے؟ غیبت کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو جو اسے ٹھیس پہنچی ہے، جو غم پہنچا ہے، اس کا کتھارسس کرے یا اس کا ازالہ کرے، بندوں کو شکوے سنا کر یا بندوں کی برائیاں بندوں کے سامنے کر کے۔ تو جب انسان سچے دل سے یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ تیرا ہی ہم پر سب سے بڑھ کر احسان ہے، ساری نعمتیں تو نے ہی ہمیں دی ہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، مثلاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم کسی بندے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، تو تو نے ہی ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم احسان کر سکیں۔ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دے تو ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خالصتاً اسی کے لیے کرتا ہے تو اس عبادت کی توفیق پر بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ عبادت احسان کے درجے میں کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی جھکنے کی۔ جب بندوں کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکے۔ مثلاً اگر آپ اپنا مال کسی پر خرچ کرتے ہیں تو 2 سوچ ہو سکتی ہیں۔ ایک سوچ یہ کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جواباً آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کسی وقت میں آپ کو بھی لوٹائے۔ اور دوسری صورت کیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اس نعمت کے شکریہ کے طور پر، اس احسان کی شکر گزاری کے طور پر جو اللہ نے مجھ پر کیا، کہ مجھے لینے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں سے بنایا، اور میرا کسی بندے پر احسان نہیں بلکہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ سہولت دی، اس نے مجھے یہ فیسلٹی دی، اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کسی کے کچھ کام آ سکوں۔ ایسے لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنی نیکی کو پھر چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کا اشتہار نہیں دیتے، وہ نیکی کر کے کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتے، وہ کسی پہ احسان نہیں جتاتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ جب بندہ بندوں سے تعریف چاہنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کی نظریں پھر بندوں پر لگی رہتی ہیں،
اور اس کا دھیان نیکی سے ہٹ جاتا ہے، یا پھر نیکی کی کوالٹی جو ہے، اچھے کام کو جو ایکسلنس کے لیول پر کرنا ہے وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا سارا مطمع نظر کیا ہے کہ کام اس طریقے پر ہو جو لوگ پسند کریں، چاہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، پھر وہ ظاہریت پسند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو صرف وہ ظاہریت کو نہیں دیکھتا، ہاں وہ احسان کے درجے پر پھر بھی کام کرتا ہے، لیکن اب اس کی ساری توجہ کس پر ہوتی ہے کہ کام اتنا بہترین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اس طرح اس کے کام کے اندر اور زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ ہاتھ باندھ کر اگلی نماز میں اللہ کے سامنے یہ الفاظ دہرا رہا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کہنا بھی اس کے لیے باعث لطف بن جاتا ہے۔ جب نیکی اس درجے پر کی جاتی ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک خاص خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اس خوشی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے اپنے دل کے حال کو بھی دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو ایک عجیب طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ اپنی اس خوشی کو بھی مخفی رکھتے ہیں۔ بیسیکلی وہ ایک انعام ہوتا ہے جو بندے کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ بندوں سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے جب وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے دوران میں جب کوئی کام اچھا کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، تو دوبارہ جب وہ ہاتھ باندھ کر یہ الفاظ ادا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ان الفاظ کی ادائیگی میں بھی اس کے لیے ایک خاص خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی خوشی کے ان جذبات اور اپنے دل کی اس حالت کو بھی چھپا کر رکھنا چاہیے، یعنی اعمال کو تو مخفی رکھنے کا ارادہ کرے ہی انسان اور کوشش بھی کرے، لیکن دل کی حالت کو بھی بندوں سے مخفی رکھے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ کتنے ہی قلب سلیم کے حامل ثابت قدمی والے اور جن کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، کبھی وہ اس کو لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ریاکاری میں آ جاتا ہے، تو دوسرے لوگ ان کی وہ حالت چھین لیتے ہیں اور وہ اپنی ہتھیلیاں ملتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے معرفت رکھنے والے لوگ اور علماء یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جو تمہارا راز کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس راز کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ وہ تم نے اللہ کے لیے کیا کام، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں ایک خاص نعمت دی، کیونکہ یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ایک انعام ہوتا ہے جو بندے کو اللہ کے لیے خالصتاً کام کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ریاکاری کرنے والے سخت خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ اجر اور انعام کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم نے کام کیا، دیکھو وہ تمہیں کیا اجر دیتے ہیں۔ عموماً ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے اور بعض اوقات بے خیالی میں کچھ ایسے جملے بھی بول جاتے ہیں، ایسے الفاظ بھی زبان سے ادا کر لیتے ہیں کہ جس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کے لیے بھی اور بندے کے لیے بھی، یا اس میں اللہ کی رضا بھی چاہیے اور آپ کی رضا بھی چاہیے، تو یہ چیز مطلوب نہیں، یہ چیز شرک میں شامل ہو جاتی ہے، اور ریاکاری کو مخفی شرک بھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس شرک کا مجھے تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ انسان کو اپنا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں البانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ ضحاک بن قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب شریکوں میں بہترین شریک ہوں، پس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا، یعنی کسی اور کو میرے عمل میں شریک کر لیا، تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہو گیا۔ اے لوگو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ یہ اللہ اور رحم یعنی رشتہ اور قرابت کے لیے ہے، یعنی میرا یہ کام اللہ کے لیے اور فلاں انسان کے لیے ہے جو میرا فلاں رشتہ دار ہے، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے، مثلا اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر کسی کو دی جائے، یعنی رشتے کی وجہ سے وہ عمل کیا جائے، تو اللہ کا اس میں کچھ نہیں۔ اور یہ نہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے،
بس وہ تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں، یعنی تمہارا وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے، اگر وہ یہ بات یاد رکھے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ نیکی کا جو بھی کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے عمل میں استقامت بھی ہوگی اور وہ قبولیت کا درجہ بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ